अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती है और मौसम के हिसाब से बन रही होती हैं। तो आज भी हमने मौसम के हिसाब से जो है ना सोचा है कि आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी है जिसका नाम है कुन्ना पाया। कुन्ना पाया, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त रेसिपी होती है, ये समझ लें निहारी की एक बहन होती है, तो लेकिन इसका स्टाइल बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे निहारी में हम जायफल और जो सौंठ होती है, जैसे अदरक का पाउडर होता है, उसका फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस तरह से जो कुन्ने के अंदर शाह ज़ीरा जो होता है या काला ज़ीरा, उसका जो फ्लेवर है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। बस ये दो फ़र्क हैं इसके अंदर। और इसकी ग्रेवी निहारी से थोड़ी सी कम जो है ना वो ग्रेवी गाढ़ी होती है, तो ये है इसमें फ़र्क। बाकी तरीक़ाकार भी डिफरेंट है बनाने का, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। सबसे पहले तो ये है कि मैं तो बॉइल्ड किया हुआ है मैंने, छोटे पाए हैं, 2 से 3 पाए ले लिए हमने, और 1 किलो जो है बकरे का गोश्त है, ठीक है। और अगर आपने कच्चे पाए से जब बनाना है तो सबसे पहले आपने करना ये है कि पाए को जो है वो आपने अदरक लहसुन के साथ बॉइल्ड कर लेना है, और उसकी जो यखनी बचे उसको एक साइड पे रख लेना है। बाकी जो बकरे का गोश्त है वो कच्चा आपने बकरे का गोश्त स्टार्ट करना है कुकिंग, तो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो पाए के साथ किस तरह से क्या चीज़ जाती है, पहले तो बग़ैर ऑयल के ये बनेगा, और इसकी जो है ना बनाने का थोड़ा सा तरीक़ाकार निहारी से अलग है। निहारी में जैसे प्याज फ्राई होती है, इसमें प्याज फ्राई नहीं होती है। अच्छा, इसको मैंने पूरा कुक नहीं किया हुआ, यानी कि बिल्कुल ही नहीं गलाया हुआ, ठीक है, तो तकरीबन आधा गला हुआ है, ठीक है। इसको हमने डाल देना है पैन में, बकरे के गोश्त को। 1 किलो बकरे का गोश्त है, और इसके साथ हमने 2 दरमियानी प्याज ली हुई है, चॉप हुई हुई प्याज है, ठीक है। कच्ची प्याज डाल देनी है इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच हमने डाल देना है। और ये है काला ज़ीरा, ठीक है, या शाह ज़ीरा, दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए। शाह ज़ीरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये 2 दफ़ा डलता है, एक स्टार्ट में डलता है आधा चम्मच, हाथ से थोड़ा सा इसको ऐसे मसल के डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी, ठीक है। और आखिर में भी डाला जाता है ये, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। बकरी का गोश्त डाला, प्याज डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, शाह ज़ीरा डाला आधा चाय का चम्मच, और जो है बाकी जो यखनी है हमारे पास ये हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और इसको करेंगे मिक्स, और इसको हमने थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि प्याज, अदरक लहसुन और जो यखनी है वो सारी चीज़ें मिलकर आपस में तैयार हो, पक जाएं, सॉफ्टनेस आ जाए प्याज के अंदर। और उसके बाद फिर हमने बकरे के जो पाए हैं वो भी हमने, ये देख लें 3 पाए लिए हैं मैंने, उसको बॉईल करके रखा हुआ है, ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है। फिर मसाले वगैरह डालकर और इसको बनाना है। सिंपल मसाले होते हैं जो आम घरों के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोई ख़ास किस्म का मसाला इसमें नहीं डलता। इसमें जो ख़ास मसाला डलता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है, वो है शाह ज़ीरा, ठीक है। अच्छा, आटा जो है चक्की का आटा, या फिर आप बेसन और आटा, 4 खाने की चम्मच आटा, 2 खाने के चम्मच बेसन, या 4 खाने की चम्मच आटा, 2 खाने की चम्मच मकई का आटा, ठीक है। ये चीज़ कॉम्बिनेशन तीनों तरीके से आप बना सकते हैं। जो चीज़ आपके घर पर है उसी पर काम करें, यानी कि अगर आटा है तो आटे को ले लें, या आटा बेसन दोनों चीज़ें हैं तो 4 खाने की चम्मच आटा ले लें, 2 खाने की चम्मच बेसन ले लें। अगर मकई का आटा आपके पास अवेलेबल है तो वो आप 2 खाने की चम्मच, 4 खाने की चम्मच आटा, ठीक है। इस चीज़ों को तीनों को आपने तवे पे ज़रूर सेक लेना। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरादी बेग बात कर रही हूँ जी, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने 2 सवाल करने थे आपसे। जी पूछें। बहन है, बड़ी बहन है मेरी, उसके बाजू में शोल्डर में दर्द है। आपकी सिस्टर हैं, उनको बाजू में दर्द है। पेट में? बाजू में। बाजू में?
جی ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ بھی کروا لیے ہیں, ہاں. کچھ بھی نہیں نکلا. ٹھیک ہے. کب سے ہے یہ درد؟ یہ ہے تو ہفتہ 2 ہفتہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں آج کی ریمیڈی بھی. ایک دوسرا جی بولیں. سکھانے کا طریقہ بتا دیں. کس چیز کا؟ سکھانے کا. ذرا ان سے پوچھ لیجیے گا, ان کی آواز جو ہے نا وہ تھوڑی میرے پاس جو ہے نا وہ آ رہی ہے. سکھانے کا طریقہ. چوارے سکھانے کا طریقہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے, چلیں. اچھا, چوارے سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی چھت ہے اپنے پاس, ٹھیک ہے, تو تازے جو اپنا کھجور ہوتے ہیں, ایک بہت ہی گیلے والے کھجور ہوتے ہیں, وہ والے نہیں, جو جس کی پوری یعنی کہ کھال اس کی پوری لگی ہوئی ہو اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, ٹوٹ نہ رہی ہو, اس ٹائپ کے جو ہے نا کھجور لے کر اس کو تھوڑا سا گیپ دے کر اس کو آپ نے چھت پر بچھا دینا ہے, اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دینا ہے تاکہ اس پہ کوئی کیڑے مکوڑے جو ہے نہ جائیں, اس لیے کہ میٹھی چیز ہوتی ہے تو مکھی اور کیڑا جو ہے نا اس پہ لازمی جاتا ہے, تو اس کو آپ دھوپ میں ہی سکھایا جاتا ہے. اور اس کو ویسے تو جو چوارے سکھانے والے لوگ ہیں وہ تو بہت ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے جو زمینیں ہوتی ہیں اس کے اوپر, گھاس کے اوپر اس طرح سے پھیلاتے ہیں اور چٹائی رکھتے ہیں نیچے, اور اوپر چوارے رکھ کر جو کھجور رکھ کر اس کو سکھا کر چوارے بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس چھت ہونا ضروری ہے تاکہ دھوپ ڈائریکٹلی چوارے کے اوپر پڑے, ٹھیک ہے, اور تقریباً 7 سے 8 دن لگتے ہیں سوکھنے میں, تو یہ آپ کر کے رکھ سکتے ہیں. دوسرا, اگر جو درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آج کی جو ریمیڈی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسکلی یہ ریمیڈی ہے جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس کے اندر L4, L5, L6 یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کے 3-4 مورے ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے, اور گردن میں جو ہڈی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ بہت زبردست ہے. اور کہیں کا درد اگر آپ کے پاس ایسا ہے جو کافی عرصے سے جا نہیں رہا, اس کے لیے بھی یہ ریمیڈی موجود ہے میرے پاس, تو میں یہ پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا, لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اندر آپ نے لینا ہے اشوگندھا 50 گرام, ستاور 50 گرام, اور سفید موسلی 50 گرام, سمندر کی جھاگ 50 گرام, ٹھیک ہے, 50 گرام سمندری جھاگ, 50 گرام اشوگندھا, 50 گرام جو ہے ستاور, اور 50 گرام سفید موسلی, چاروں کو ملا کر اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور اس کا 1 چائے کا چمچ صبح نہار منہ دودھ, نیم گرم دودھ کے ساتھ, اگر صبح لینے میں پرابلم ہو تو رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے جن لوگوں کے کمر کے موڑوں میں جو ہے نا وہ درد رہتا ہے, یا اس کے ڈسک جو ہے سلپ ہو گئی ہو, اس کے لیے بہتر ہے. گردن جو سروائیکل پین ہوتا ہے گردن کا, اس کے لیے بہتر ہے. اور جسم کا کوئی حصہ جہاں پر درد رک گیا ہو اور وہ ختم نہ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, ہاتھ ہو یا کاندھا ہو, اس ٹائپ کی جگہوں پر اس کے لیے بیسٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اور پروگرام کے اینڈ میں دوبارہ اس کی ڈیٹیل میں ذرا بتا دوں گا تاکہ آپ اس کو بنا سکیں گھر کے اندر, ٹھیک ہے. چلیں جی, تھوڑا سا ٹائم گزر چکا, اب میں اس میں جو ہے شامل کروں گا باقی چیزیں. سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہا ہوں آئل یا گھی, ٹھیک ہے, جو میں نے نہیں ڈالا تھا, 4 سے 5 کھانے کے چمچ, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے تیز آنچ پر تھوڑا سا بھون لینا ہے. ویسے تو جو بکرے کا گوشت ہے وہ ہم نے تقریباً 1 کلو گوشت کو ادرک لہسن کے ساتھ ہی بوائل کیا تاکہ اس میں اسمیل جو ہے وہ نہ رہے, ٹھیک ہے جی. اور تھوڑی دیر اس کو ہم نے بھوننا ہے. بھوننے کے بعد پھر اس میں دہی استعمال کرنا ہے, تقریباً 1 کلو گوشت, بکرے کا گوشت, اور 3 پائے. یہ جب کوانٹیٹی ہوگی, یا 1.5 کلو صرف گوشت ہوگا بکرے کا, تو آپ نے 1 پاؤ اس میں دہی کا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جائے گا دھنیا پاؤڈر, اس میں جائے گا لال مرچ پاؤڈر, ہلدی پاؤڈر, گرم مسالہ پاؤڈر, اور لال مرچ پاؤڈر, نمک, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں سمپل جو عام زندگی میں ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں. کوئی ایکسٹرا چیز جو ہے, اگر ایکسٹرا کہا جائے تو وہ شاہ زیرہ ہے ثابت, یا پھر کالا زیرہ, ٹھیک ہے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ سلیکٹ کر لیں جو آپ کو آسانی سے مل جائے. اس لیے کہ میں ہمیشہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو چیزیں مل جائیں آسانی سے وہی آپ نے استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے.
اور جو آٹا ہے جیسے میں نے بتایا اس کو ہم نے توے پہ بھون کر رکھا ہوا ہے، کہ بھوننا ضروری ہے توے پہ، ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، اب میں اس میں ڈال رہا ہوں مسالے. اور مسالے ڈالنے سے پہلے میں اس میں شامل کر دوں گا یہ پائے، ٹھیک ہے، تاکہ پایوں کا بھی فلیور اس کے اندر آ جائے. اور یہ جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے نا، یہ پائے اور جو گوشت کو بوائل کیا تھا اس کی یخنی ہے، سب سے مین چیز ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنا ہے، یہ چاہیے ہوگا لازمی آپ کو، ٹھیک ہے. اب میں ڈالوں گا اس میں دھنیا پاؤڈر 2 چائے کے چمچ، لال مرچ پاؤڈر، یہ تلہار مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، ہلدی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، لال مرچ پاؤڈر 2 چائے کے چمچ، ٹھیک ہے، اور زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، اور نمک جو ہے تقریباً 1.5 چائے کا چمچ، ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ڈال دیا. گرم مسالہ بعد میں ڈالیں گے لاسٹ میں، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہم نے اس کی پھر سے بھونائی کر لینی ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ پک جائے. کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے شو میں، ٹی وی شو میں بھی اور ویسے بھی شو میں بناتے ہوئے، تو کننے کو وہ پیاز کو براؤن کر کے بناتے ہیں. پیاز کو کبھی بھی براؤن کر کے نہیں بنایا جاتا کننا، یاد رکھیے گا. وہ نہاری ہوتی ہے جس کے اندر براؤن کر کے بنایا جاتا ہے. پیاز جو اصل طریقہ کار ہے وہ مٹکی ہوتی ہے، جو جس کے اندر کننا بنایا جاتا ہے مٹی کی، اس کے اندر گوشت، پیاز، ادرک، لہسن، مسالے، بس یہ ساری چیزیں ڈال کر اکٹھے چڑھا دیا جاتا ہے کچے گوشت کو. اور جب وہ پک کر قریب ہو جاتا ہے، بالکل بھونے کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس میں دہی شامل کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آخر میں گرم مسالہ ڈال کر، اور زیرہ شروع میں بھی ڈالا جاتا ہے آدھا چمچ، اور آخر میں بھی زیرہ ڈالا جاتا ہے. شاہ زیرہ جو ہوتا ہے وہ نظر بھی آتا ہے آپ کو کننے کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس کو آخر میں پانی ڈال کر گاڑھا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بھی آٹے سے، یا پھر جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آٹا 4 کھانے کی چمچ، 2 کھانے کی چمچ بیسن، 4 کھانے کی چمچ آٹا، 2 کھانے کی چمچ جو ہے مکئی کا آٹا. یہ 2-3 سٹائل ہیں جس میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہی چیزیں ہم نہاری کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں. اس سے تھوڑا سا فلیور چینج ہوتا ہے، بہت زیادہ فلیور چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. پسند کی بات ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو تیار کریں. لیکن یہ ضرور ہے میرا کہنا کہ اس کو خریدنے کے لیے آپ مارکیٹ نہ چلے جائیں. آپ کے پاس آٹا ہے، آٹے کے توے پہ سیک کر رکھ لیں، اسی سے آپ اپنے کھانے کو بنائیں. اچھا، اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں. جو گوشت کو، پائے کو بھوننے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہمارا فلیور جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں وہ اس کے اندر چلا جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر دہی شامل کرنا ہے 250 گرام، 1 پاؤ کے قریب دہی. اور اس کی کوانٹٹی کا حساب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے 1 کلو گوشت بکرے کا اور 2 سے 3 پائے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے حساب سے 1 پاؤ جو دہی ہے وہ ڈلے گا. اگر صرف 1 کلو گوشت ہے تو 200 گرام دہی جو ہے اس کے اندر ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے. چلیں، دہی ڈال دیا ہم نے. اور اس کے بعد آج ایک اور ریسیپی اور ہے جو روغنی نان ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہم بنائیں گے توے پہ. آج میں توے کی ٹیکنیک بتاؤں گا کہ روغنی نان کو آپ توے پہ کیسے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں جی، اس کو ہم نے تھوڑا سا بھوننے کے بعد یہ جو یخنی ہے یہ میں ڈال دوں گا اس کے اندر. اور آخر میں جب یہ تیار ہونے کے فائنل نتیجے پہ ہوگا تو پھر ہم نے اس میں جو ہے شاہ زیرہ اور گرم مسالہ یہ ایڈ کرنا ہے. چھوٹا سا بریک، پھر واپس. ویلکم بیک ناظرین. اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی بن رہی ہے اور ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے پایا کننا، ٹھیک ہے. کننا، پایا یا کننا، پایا کننا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا کہ بکرے کا گوشت 1 کلو لیا، 3 پائے لیے اور دونوں کو بوائل کر کے
ادرک لہسن کے ساتھ اس کو ہم نے رکھ لیا. اس کی یخنی جو ہے وہ ہم نے سائڈ میں رکھی. سٹارٹ ہم نے کیا, پہلے گوشت کو ڈالا, بکرے کے گوشت کو, اور اس کے اندر جو ہے نا تقریباً 2 درمیانی پیاز چاپ کر کے ہم نے اس میں ڈال دی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ 2 کھانے کے چمچ ادرک لہسن کا ڈال کر, اور شاہ زیرہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے آدھا چمچ ڈال کر, اور اس کو تینوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھوڑی دیر, 2-4 منٹ. اس کے بعد جب پیاز سافٹ ہو گئی, اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بھونا. اس کے بعد آئل ایڈ کیا. آئل پہلے نہیں ڈالا تھا, پھر بعد میں آئل ڈالا. ڈالنے کے بعد اس کے اندر لال مرچ پاؤڈر, تلہار مرچ پاؤڈر, زیرہ پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر اور نمک, یہ ایڈ کر دیا. اپنے حساب سے کر لیں, کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر اس کو پھر بھونا ہم نے. بھوننے کے بعد آخر میں اس میں ہم نے دہی شامل کیا, 1 پاؤ, اس کو بھی ڈال کر بھونا. آخر میں اس میں ہم نے جو یخنی تھی وہ ڈال دی, اور وہ اس وقت پک رہا ہے, ٹھیک ہے. جب تھوڑی ٹائم گزر چکا ہوگا پکنے کا, تو پھر ہمارے پاس یہاں پر آٹا جو ہوتا ہے نارمل گھر پہ, اس کو ہم نے پانی میں گھول کر رکھا ہوا ہے, اور گرم مسالہ ہے, شاہ زیرہ ہے, ٹھیک ہے. تو آخر میں تھوڑا گرم مسالہ ڈالیں گے 1 چائے کا چمچ, تھوڑا پکنے دیں گے. اس کے بعد آٹا ڈال کر اس کو ہم نے گاڑھا کر لینا ہے, اور آخر میں شاہ زیرہ ہاتھ سے تھوڑا کرش کر کے آدھا چمچ وہ ڈال کر ڈھکنا لگا کر اس کو چھوڑ دینا ہے دم پر, ٹھیک ہے, تاکہ آئل اس کا اوپر آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو ہے کنا پایا جو ہے تیار ہو جائے گا. ساتھ میں روغنی نان, اور وہ توے پہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہم اکثر اوون میں بناتے ہیں, ہر گھر میں اوون ہوتا نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو آٹا ہم نے گوندھ کے رکھا ہوا ہے وہ اس میں کیا کیا ڈالا ہوا ہے. آدھا کلو ہم نے لیا ہے میدا, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا, اور 1.5 چمچ بیکنگ پاؤڈر, ٹھیک ہے. بیکنگ پاؤڈر 1.5 چائے کا چمچ ہے, اور آدھا چائے کا چمچ جو ہے بیکنگ سوڈا ہے. اور اس کے ساتھ انسٹنٹ ایسٹ جو ہوتا ہے ساشے والا, وہ 1.5 کھانے کا چمچ ہم نے ڈالا ہے. چینی جو ہے 1 کھانے کا چمچ ہم نے ڈالا ہے. نمک آدھا چائے کا چمچ ڈالا ہے, اور نیم گرم پانی سے یا دودھ سے, دونوں آپشنز ہیں, اس کے ساتھ آپ اس کو گوندھ سکتے ہیں. اچھا, خشکے میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ اس کو اگر آئل میں بنائیں گے تو وہ زیادہ خستہ اور مزیدار بنتا ہے, ٹھیک ہے. خالی جگہ لے لیں, جیسے ماربل ہے یا فارمیکا جو ہوتی ہے جگہ, اس جگہ پر ہلکا سا آئل لگا لیں, ٹھیک ہے. اور جس بیلن سے آپ نے اس کو بیلنا ہے اس پر بھی ہلکا سا آئل لگا کے رکھ لیا آپ نے. اور اب میں اس میں جب اس کو ہم نے 2 گھنٹے کے لیے گرم کسی جگہ پر جو ہے رکھ دینا ہے, اس کے بعد اس کے ہم نے پیڑے بنا لینے, ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ گلزار بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل خیر خیریت. جی میں امجد علی حسینی بول رہا ہوں گجرالے سے بھائی. جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے, اللہ پاک کا کرم ہے, پنجتن پاک کا کرم ہے بھائی. جی, موسم کیسا ہے اس وقت گجرانوالے کا؟ موسم یہاں پر بس سمجھ لیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے کافی. اچھا, تو گرم ہے یعنی کہ موسم؟ جی تقریباً زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جی سنائیے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو میں نے آپ سے رابطہ کرنا تھا کہ میرے جسم پہ نا دانے سے نکلے ہوئے ہیں, پیٹ پہ بھی اور کمر کے اوپر بھی. ٹھیک ہے. تو عمر ایج میری ہے کوئی 52 سال ایج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دانے کیا ابھی نکلے ہیں یا پہلے سے ہیں آپ کے؟ پہلے بھی نکلتے ہیں, پھر وہ شروع سے نکلتے ہیں جسم پہ نا, پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں, پھر نکل آتے ہیں. اچھا, اگر صحیح دوائی لیتے ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ سے نکل آتے ہیں؟ دوائی میں نے کبھی لی نہیں ہے. اچھا, خود بخود نکلتے بھی ہیں, خود بخود ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں آپ ٹی وی کی طرف چلیں, میں بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا, لگانے کے لیے اور پینے کے لیے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ اندر سے بھی آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے. جب ہمارے خون کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے, خون میں کچھ بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے, جس میں خارش ہے, داد ہے, اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا لوگوں کے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے چرائتا بوٹی, اور وہ چرائترا جو ہے یہ نیپالی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, نیپالی چرائترا. 1 چائے کا چمچ کٹا ہوا 2 کپ پانی میں ڈالیں, بوائلڈ کریں. بوائل کرنے کے بعد جب 1 کپ ہو جائے, اسے آپ نے روزانہ کسی بھی ٹائم, ویسے تو اس کا ٹائم سب سے اچھا ہوتا ہے 5 بجے کا, دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کا جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس کا.
اگر آپ کو 5 بجے کا ٹائم سوٹ کرتا ہے تو آپ 5 بجے چرائتا بوٹی کا 1 کپ صرف آپ نے پینا ہے روزانہ، 1 مہینے 10 دن 40 دن، یعنی کہ آپ نے اس کو لینا ہے۔ دوسرا، لگانے کے لیے آپ نے لینا ہے گندک آملہ سار۔ گندک آملہ سار جو ہے یہ ایک ہی نام ہے اور ایک ہی چیز ہے، گندک آملہ سار اور مردار سنگ۔ مردار سنگ بھی ایک چیز ہے اور گندک آملہ سار بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی پنساری کی دکان سے۔ یہ آپ 20-20 گرام 25-25 گرام جتنا بھی آپ لینا چاہتے ہیں لے کر، لیکن یہ رکھ لیں بنا کر، یہ آپ کے بڑے کام آنے والی چیز ہے۔ یہ مرم ہوتا ہے، یہ کسی بھی خارش میں، چوٹ میں آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں، دانت پہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ نے باریک پسوا لینا ہے، دونوں چیزوں کو خود نہیں پیسنا، پنساری کی دکان سے پسوانا ہے، اور اسے 50 گرام ناریل کے تیل میں مکس کر کے ایک کانچ کی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں۔ جب بھی جہاں پر بھی آپ کو خارش ہو رہی ہے وہاں پر، یا دانے نکل رہے ہیں وہاں پر، اس کو آپ نے لیپ کر لیا، رات کو صبح آپ نے واش کر لیا، ٹھیک ہے؟ دوائی لگا کر اس کے اوپر دوبارہ سے دوائی نہیں لگائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شاور نہیں لیتے، نہاتے نہیں ہیں، تو وہ آج دوائی لگائی پھر کل بغیر دھوئے دوبارہ سے لگا لیا، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اگر ہاتھ پر ہے تو ہاتھ کو آپ نے واش کر لیا یا گیلے کپڑے صاف کیا، اس کے بعد دوبارہ سے دوائی لگائی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ کریں، آپ کا مسئلہ بہت ہی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، آئل ہم نے لے لیا اور اس کے بعد اسے ہم بیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ گول بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ لمبائی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہمارا جو پین ہے وہ ہو گیا گرم، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے ڈالنا ہے، ٹیکنیک دیکھ لیں، تھوڑا سا پانی، ٹھیک ہے؟ پانی ڈالا اور یہ جو نان ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اور ڈھکنا بند کر دیا۔ سلو آنچ یعنی درمیانی آنچ پر آپ نے اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پانی بہت تھوڑا ڈالنا ہے۔ اگر آپ میجر کریں تو یہ تقریباً 4 کھانے کے چمچ پانی ہوگا جو ہم نے ڈالا ہے گرم آئل کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ اب آ جاتے ہیں اپنے کننے کی طرف، اور کننا جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے 1 چائے کا چمچ گرم مسالہ، ٹھیک ہے جی؟ اور آدھا چائے کا چمچ شاہ زیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ڈال دیا اور اسے مکس کر دیا۔ اس کی خوشبو لاسٹ میں ڈالنے سے بہت اچھی خوشبو رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 1 آدھ منٹ اس کو آپ نے پکنے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر آٹے کو پانی میں گول کر رکھا ہوا ہے، یہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو گاڑھا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ ہمارا جو کننا جو ہے نا یہ زبردست سا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو ہمارے پاس روغنی نان توے پہ بن رہا ہے، یہ دیکھیں پانی ہلکا ہلکا خوش ہو، کیمرے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ نان ہے نا یہ پھول بھی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے جب یہ پوزیشن ہو جائے، پانی خشک ہونے لگے تو ہلکا سا اس کو آپ نے پش کر دینا ہے نیچے سے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ اس سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ نے اس پر ہلکا سا آئل ڈال دینا، بالکل لائٹ سا، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے آئل ڈال دیا، پھر دوبارہ سے اس کو ڈھکنے کو لگا دیا۔ اب یہ آرام سے پکے گا اور اس کے اوپر جو موٹا ہونا ہے اس کو، یہ تو ہو چکا ہے پانی کی گرمائش سے، اب اس پہ تھوڑا سا کلر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 طرف پلٹ کر اور اسے ہم آؤٹ کر دیں گے، ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ بالکل ویسے ہی بنے گا یہ جیسے نان بنتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا، سافٹ ملائم ہر چیز اس کے اندر، کوانٹٹی جو ہے نا وہ کمپلیٹ رہے گی اس کے اندر۔ چلیں جی، یہاں پر آ گیا ہے بریک کا ٹائم، اور میں کننے کو گاڑھا کرنے کے لیے آٹا جو ہے وہ مکس کر لیا ہے میں نے، بھنا ہوا آٹا، اور اس کو میں ڈال رہا ہوں، چھوٹا سا بریک، پھر واپس۔
ویلکم بیک ناظرین، اور یہاں جو ہے دھماکے دار، خوشبودار اور چٹخارے دار ریسیپی جو ہے تیار ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے بنایا کننا پایا اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے۔ آخر میں ہم نے اس پہ اوپر سے تھوڑا سا اگر ہرا دھنیا ڈالنا چاہیں یا ادرک کے، ویسے تو ادرک کے سلائسز جو ہوتے ہیں باریک وہ ڈال سکتے ہیں، اور تھوڑا شازیرہ اوپر سے چھڑک دیں، تو اس طرح سے یہ ریسیپی آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بہت زیادہ گارنیشنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بیسکلی کلر اس کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ دیکھ لیں، اس کا کلر جس طرح کا بنا ہے تو اس طرح کا کلر جو ہے نا آنا چاہیے، گولڈن ٹائپ کا کلر، ریڈ کلر نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور کننے کا کلر یہ ہوتا ہے، اور نہاری کا کلر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریڈ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مزیدار، اس موسم کے حساب سے پایا کننا جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ہے۔ روغنی روٹی جو ہم نے، روغنی نان جو ہم نے توے پہ بنایا ہے، تو آپ بھی توے پہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ طریقہ کار میں نے بتا دیا، تھوڑا پانی آئل مکس کر کے اس کو ڈال دیں، اس کے بعد آٹا جو بیل کر اور اس کو ڈال دیں، اوپر سے ڈھکنا لگا دیں اور سلو آنچ پہ بنانا ہے۔ بس ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جتنا سلو آنچ ہوگی اتنے مزیدار آپ کے نان سافٹ اور ملائم اور کرسپی دونوں چیزیں جو ہے نا بہت ہی زبردست تیار ہوں گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی، اور آج کی ریمیڈی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، L4 L5 L6، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہمارے کمر کی ہڈی ہوتی ہے، اس کا اکثر بہت سارے لوگوں کو آج کل پرابلم ہو رہی ہے۔ دو قسم سے پرابلم ہوتی ہے، ایک تو وہ لوگ جو بھاری کام کرتے ہیں، وزن زیادہ اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر پر صرف آفس میں یا گھر پر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہنے کا کام زیادہ ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ سروائیکل یعنی کہ گردن کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جو ریڑھ کی ہڈی نیچے تک جا رہی ہے وہ گردن تک آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو پرابلم ہوتی ہے اس کو ہم سروائیکل پین کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے لیے، اور جسم میں ایسا درد جو ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا، ایک طرف رک گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ٹائپ کے درد کے لیے بھی بہترین ہے یہ ریمیڈی۔ اور چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں، اور بہت سمپل چیزیں پنساری کی دکان سے مل جائے گی، انہی سے لینا ہے، انہی سے پسوانا ہے، خود نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھی کوالٹی کا لیں۔ سب سے پہلے ہے اشوگندھا 50 گرام، ٹھیک ہے، اشوگندھا 50 گرام ہے، سفید موسلی 50 گرام ہے، ستاور 50 گرام ہے، اور سمندری جھاگ اس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ سمندری جھاگ نہیں ہے، یہ ایک اسکیوڈ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ہوتی ہے اسکیوڈ اور ایک ہوتا ہے کٹل فش۔ یہ ایک سمندری جانور ہوتا ہے کٹل فش جس کو کہتے ہیں، یہ فش کی خاندان میں سے ہوتا ہے، لیکن یہ فش ہمارے پاکستان میں بہت کم استعمال ہوتی ہے، باہر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ کٹل فش کی ہڈی ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے پنساری کی دکان میں، وہ اس کا نام انہوں نے سمندری جھاگ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر نمک وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں۔ اکثر یہ ہم نا طوطے کو دیتے ہیں، طوطے کے جو پنجرا ہوتا ہے اس پہ لٹکا دیتے ہیں، تو طوطا ایسے کھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اپنا سمندری جھاگ جس کا نام رکھا ہوا ہے، ویسے یہ کٹل فش کی ہڈی ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ استعمال کریں گے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ سمندری جھاگ 50 گرام، اشوگندھا 50 گرام، سفید موسلی 50 گرام، ستاور 50 گرام، یہ چاروں چیزوں کو ملا کر پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چائے کا چمچ صبح نہار منہ 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ، یا پھر رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اگر دودھ سوٹ نہیں کرتا ہے آپ کو تو نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لگاتار اس کو استعمال کرنا ہے 1-1.5 مہینے، انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا ختم ہو گیا ہے، باقی تھوڑا باقی ہے، تو پلیز آپریشن کروانے سے پہلے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کر لیں۔ اگر گھٹنے میں مسئلہ ہے، کمر میں مسئلہ ہے، گردن میں مسئلہ ہے، یا کوئی درد ایسی جگہ پہ رکا ہوا ہے، اس کے لیے بیسٹ چیز ہے۔ یہ تھی ریمیڈی اور یہ ہے ہماری ریسیپی۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ چیک آؤٹ۔